बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल फ्रंट और मैं हूं उसामा तैयब। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे इखलाकियात कमेटी का जिक्र करेंगे जो आयशा गुलाली के लिए बनाई गई है। नए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कमेटी बनाने का कहा था और इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। शीरी मज़ारी साहिबा इस हवाले से ये कहती हैं कि आप बरतानिया की तर्ज पर कोई मामला सामने लेकर आए, इखलाकियात कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जिस तरह पूरा दिन आज आप देखते रहे, उनकी रैली, उनका जलसा, वापस आए हैं। अब देखना ये है कि दावा तो वो यही कर रहे हैं, गंडापुर साहब ने भी यही कहा, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने, कि वो लाहौर को ब्लॉक कर देंगे या पंजाब असम्बली के बाहर धरना देंगे। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का जो स्टेटमेंट आया वो ये था कि चोर पकड़ा गया है, अब कातिल को पकड़ना है। तो क्या इस दफा कंसिस्टेंसी होगी इस सारे मामले के अंदर, या डॉक्टर साहब हमेशा की तरह अधूरा इस मामले को छोड़कर वापस कनाडा या किसी और मुल्क में अपनी रिसर्च के मकसद के लिए चले जाएंगे? इस पर हम बात करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज हुआ है, उसके अंदर कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब वो भी काफी धुआंधार उन्होंने खिताब किया और उनका ये कहना था कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद मानता हूं और ये कहा कि ये सारी सजाएं दी जाती हैं ऐसे वज़ीर आज़म को जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया था। मज़ीद भी उन्होंने वज़ीर आज़म का जिक्र किया कि सी पैक या चाइना के साथ जो लोग काम करते हैं उनको निशाना बनाया जाता है, उनको इस चीज़ की सजा दी जाती है। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी साजिशों को बेनकाब करूंगा, मेरे साथ क्या होने जा रहा है इस पे भी बताऊंगा। और ये सारी मामलात हैं जिसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फैसल जावेद खान साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं। फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इखलाकियात कमेटी के ऊपर क्या एतराज है? देखें, एक मामला अगर पार्लियामेंट के अंदर हल होता है, दोनों पार्लियामेंटेरियन है, अगर हल होता है, यही तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि पार्लिमानी जितने भी अमूर हैं उनको पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहिए। जी उसामा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में दावत दी। कमेटी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, कमेटी का बायस्ड होने पे एतराज़ है। कमेटी बनाएं, बिल्कुल करें, इन्वेस्टिगेशन करें, तैयार हैं हम उसके लिए, सिर्फ है बायस्ड ना हो। देखें ना, ज़्यादा अरकान उन्होंने गवर्नमेंट के डाल दिए हैं और ये सारी चीज़ें, और ये सबको पता है, आवाम को पता है, आपको पता है, सबको पता है किस किस्म की कमेटियाँ होती हैं और किस किस्म की चीज़ें बीच में। मेजॉरिटी गवर्नमेंट की है बीच में, और वो किस तरह से शफाफ तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन आईएमएल कानून के मुताबिक अगर मेजॉरिटी उनकी है तो उनके ज़्यादा मेंबर्स होंगे। कोई कानून के मुताबिक, कानून ये होता है कि आप बायस ना हो, गैर जानिबदारी कानून होता है। गैर कानून जानिबदार कभी भी नहीं हो सकता। और कमेटी के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, सिर्फ ये है कि बायस ना हो, दैट्स इट। लंबी बात नहीं करूँगा इस पर। लेकिन वो आप बात कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कह रहे हैं शहीद, उनको चाहिए कि अपने ससुर की तकरीर एक सुन लें और उसमें उन्होंने कहा कि बेनज़ीर जिसे शहीद कहती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर है, एक तकरीर नहीं है, कई तकारीर हैं। ये क्लिप्स भी चल रहे हैं कि उस वक्त नवाज़ शरीफ ने किस तरह से जलसे किए और फैसल मस्जिद पे जो ज़ियाउल हक की जो है मज़ार के ऊपर जो उन्होंने वहाँ खिताब किया, उस खिताब का एक एक लफ्ज़ सुनने के काबिल है कि उन्होंने क्या पोजीशन ली थी और क्या पोजीशन इनकी रही, अरसे तक रही। ये तो वो COD और पता नहीं क्या क्या कहाँ बैठ के इन्होंने, और फिर जाकर ये खुद आर्मी के उस पर आए हैं, फ़ौज की उस पर सियासत इन्होंने शुरू की है। और उस वक्त ज़ियाउल हक को बिल्कुल अब कहते थे मैं उनका सियासी बेटा हूँ, मैं उनके नज़रिए को फॉलो करूँगा और उनके नज़रिए को आगे लेकर के जाऊँगा। तो ये कैप्टन सफ्दर की जो स्पीच है, ये तो बिल्कुल ही है कि वो कहते हैं ना, जितना ये बोलते हैं उतने ज़्यादा झूठ इनके सामने आते हैं और ये अपने झूठों को ख़ुद बेनकाब करते हैं। अपनी ही की हुई बात से ये फिरते हैं और फ़र्क पोजीशंस लेते हैं हालात के मुताबिक। ये अपनी पोजीशन, ना कोई नज़रिया, ना किबला, ना काबा, बस चले जा रहे हैं और चले इस तरह जा रहे हैं जहाँ इनको अपने मफादात नज़र आते हैं वहाँ पे ये फिरकी मारते हैं। ये बताएं, आयशा के ऊपर इल्ज़ामात को छोड़ दें, उन्होंने जो CM KPK पे इल्ज़ामात लगाए, मैं इमरान खान साहब की ज़ात पे बात नहीं करता, ज़ाती बात है, डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। जो CM KPK पे करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हैं, नूर जमान जो उनका पॉलिटिकल सेक्रेटरी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में बैठ के वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि 47 लाख रुपए मैंने वसूल किए जो ठेकेदार ने दिए उसके कमीशन के नाम पर। तो ये सारी चीज़ें अब सामने क्यों आ रही हैं? क्यों इससे पहले आप इस सारी चीज़ को हाईलाइट करके उनको पार्टी से नहीं निकाल पाए? इट इज़ नॉट आवर जॉब, इट इज़ नॉट माई जॉब। मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है, ये बल्कि गवर्नमेंट का भी नहीं, एहतसाब कमीशन का काम है जो कि इंडिपेंडेंट है। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब कमीशन इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट के मातहत नहीं है, CM के मातहत नहीं है कि CM जिसके ख़िलाफ़ चाहे तहकीकात करे।
اگر کچھ اگر وہ ماتحت نہیں ہے تو پھر انہوں نے کارروائی کیوں نہیں کی نیب نے؟ کرنی چاہیے، نیب کو کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیب کو ہر کرپٹ آدمی کو پکڑنا چاہیے، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہو یا کسی اور پارٹی سے ہو، جو بھی ہو نیب کو کارروائی کرنی چاہیے. اس میں تھوڑی دیری ضرور لگی ہے، لیکن یہ بہرحال ایک مداخلت سے آزاد نیب بنا ہے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن، اور اسے اب حرکت میں آنا چاہیے. ہوپ فلی وہ کچھ کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب قاتل کو پکڑیں گے، اس سے پہلے ہم چور جو ہے وہ پکڑا گیا. آپ بھی سیاسی قزن کہتے ہیں، وہ بھی یہ مانتے ہیں آپ کو. ڈاکٹر صاحب ہمیشہ واپس چلے جاتے ہیں، دھرنا بھی درمیان میں چھوڑ کے چلے گئے، بہت کوششیں کی انہوں نے، اس سے انکار نہیں ہے. ماڈل ٹاؤن کی اگر بات کی جائے تو بہت زیادتی ہوئی، ظلم ہوا وہ، اور بالکل جو بھی مجرم ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کنسسٹنٹ رہ کے کیوں اس سارے معاملے کو نہیں کرتے؟ آپ سے سوال بنتا نہیں، لیکن کیونکہ آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، جلسوں میں بھی آپ ان کے موجود ہوتے ہیں، آپ کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں، ان کی ایک سٹرگل تو ہے، اور بارہا دفعہ انہوں نے یہ سٹرگل کی ہے. اور جب دھرنا بھی شروع ہوا، ہم تو 126 دن تک وہاں رہے، وہ 60 دن کے بعد چلے گئے تھے، اور مشورہ کرنے آئے تھے وہ کنٹینر میں. نہیں، سٹرگل اس کو کہتے ہیں، سٹرگل اس کو کہتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے دھاندلی کے اوپر، جو پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے کرپشن کے اوپر. میں ہمیشہ ہر پروگرام میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ مجھے شکوہ ہے کہ صرف دھاندلی اور کرپشن پہ کی ہے. پاکستان کے بہت سے مسائل تھے، سب کو ایسے ہی کنٹینیوٹی میں آپ کو کرنا چاہیے تھا. کرپشن سے جڑے ہیں نا سارے مسائل. ٹھیک ہے، بڑا ہدف تو کرپشن ہے، کیونکہ کرپشن پہ قابو پائیں گے تو بے روزگاری ختم ہوگی، کرپشن پہ قابو پائیں گے تو بجلی آئے گی. ہر مسئلہ کرپشن کے. لیکن ڈاکٹر صاحب کی کنٹینیوٹی نہیں بنا پائے. نہیں، ڈاکٹر صاحب کا مسئلہ بڑا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ وہ جو شہادتیں ہوئی ہیں، جن لوگوں کو گولیاں ماری ہیں پولیس نے، ظلم ہوا ہے، اور اس پہ رپورٹ موجود ہے، اس پہ ساری چیزیں، گرفتاریاں ہونی چاہیے اور قانون کو حرکت میں. لیکن قانون ہے کس کے پاس؟ وہ تو حکمرانوں کے پاس ہے. وہ تو اسے اپنی اگینسٹ استعمال کر ہی نہیں سکتے. اپنے اگینسٹ وہ کیوں کسی چیز کو استعمال کریں گے؟ تو ان کو ایک پروٹیکشن شیلٹر حاصل ہے کہ وہ پاور میں ہیں، اور اس کا سہارا لیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب احتجاج کر سکتے ہیں، 12 دفعہ احتجاج کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اللہ کرے کہ وہ اپنی اس جدوجہد میں کامیاب ہوں اور انہیں انصاف ملے. جب رکتا ہے یہ سلسلہ تو پھر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان عوامی تحریک کو. پاکستان عوامی تحریک ایک سیزنل پارٹی بنتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آئے تو کوئی سیاسی ہلچل بھی ہوئی، کوئی سارے ماڈل ٹاؤن کو بھی اٹھایا گیا. ان کے پیچھے قاضی فیض ہیں، ان کے پیچھے خرم نواز گنڈا پور صاحب ہیں، عباسی صاحب ہیں. یہ لوگ اس طریقے سے اس چیز کو لے کر کے نہیں چل رہے. اس سے الزامات بھی لگتے ہیں کہ پیسے لیے چلے گئے، کسی ایجنڈے پہ آئے، وہ ایجنڈا پورا کیا اور چلے گئے. حکومت مشکل میں آئی تو مزید دباؤ ڈالا، اپنی بات منوائی اور پھر چلے گئے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سچ ہے، لیکن یہ الزامات ان پر لگتے ہیں اسی جو ہے وہ ڈسکنٹینیوٹی کی وجہ سے. یہ بات ہے کہ تسلسل نہیں ہے، وہ تسلسل لانا. دیکھیں نا، کیمپین جو ہے نا، جو بھی آپ تحریک چلاتے ہیں، اور عوامی تحریک جو ہے، تحریک کا چلنا جو ہے نا، اس میں تحریک میں شدت آتی ہے. تحریک سے آپ واپس جا کے پھر تحریک کی طرف نہیں آتے. تحریک جب ایک فلو پکڑتی ہے تو وہ منطقی انجام تک پہنچتی ہے. یہ نا اسٹریٹجی، ان کی نیتیں ٹھیک لگ رہی ہیں، ان کا میتھڈ ٹھیک نہیں لگ رہا. انہیں اپنے میتھڈ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور تھکاوٹ کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، آپ کا جو کور آبجیکٹو ہے، آپ نے اس تک پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ کو انتھک محنت کرنی ہے. آئی ڈو ہوپ کہ اس باری اپنے منطقی انجام تک اس کو پہنچائیں گے، کیونکہ انہیں حمایت حاصل ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی. ان کے ساتھ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، باقی طبقات ان کے ساتھ ہیں. اگر یہ سنجیدگی شو کریں، اور جو کہ لگ رہا ہے کہ کریں گے، کیونکہ یہ ایشو تو حل ہونا ہے، ان کا انصاف کا مطالبہ ان کا بہت جائز ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، کل دھماکہ ہوا ٹرک کے اندر بند روڈ پہ، 3 دن سے وہ ٹرک وہاں پر کھڑا ہوا تھا. سیکیورٹی ہماری جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کوئی ریلیونس نظر آتا ہے آپ کو اس چیز سے کہ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں نواز شریف صاحب BT روڈ سے، یا انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہے، یا سیکیورٹی اس لیے ہماری جو ہے وہ اس کے اندر کوئی لیک آ گیا کیونکہ تمام لوگ ان کی سیکیورٹی میں لگے ہوئے تھے؟ نہیں، آئی ایم ناٹ نو ایکسپرٹ ان اٹ، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک چیز افسوس کا مقام ہے اسامہ بھائی، کہ یہ دھماکہ، اس سے پہلے دھماکے، تمام جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے؟ دیکھیں نا، عوام ہی زخمی ہوئے ہیں، عوام ہی شہید ہوئی ہے. تمام گورنمنٹ کے لوگ کہاں ہیں؟ سارے وزیر تو مری کے چکر لگانے میں مصروف تھے پنجاب ہاؤس میں. جی، اس کو یہ وزارت، اس کو وہ وزارت، اس کو یہ وزارت، آگے پیچھے. عوام میں تو کوئی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا دیا، آپ نے بہت سے جلسے کیے، آپ رائے ونڈ گئے، میں وہاں پر تمام جگہوں پہ کم و بیش میں وہاں پر موجود ہوتا ہوں کور کرنے کے لیے. اب اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہے اور وہ اگر جانا چاہ رہے ہیں GT روڈ سے، تو پاکستان تحریک انصاف کیوں اعتراض کر رہی ہے؟ ان کا حق ہے، ان کو استعمال کرنے دیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نااہل ہو گئے ہیں وہ پارٹی عہدے سے بھی، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ سے بھی نااہل ہو گئے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ وہ ہمارے قائد ہیں، اور ان کو ہمارا قائد ہونے سے نہ تو کوئی آئین قانون کوئی بھی نہیں روک سکتا.
جائیں 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 جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن حکومتی وسائل جو استعمال کیے جا رہے ہیں، جو فنڈز استعمال کیے جا رہے ہیں قومی خزانے سے، آپ کے میرے غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر ایک شریف خاندان کی ریلی کنڈکٹ کی جا رہی ہے، ایک نااہل آدمی جو کہ پارٹی کا صدر کیا پارٹی کا ممبر بھی نہیں رہا، وہ پارٹی کی قیادت قانونی طور پہ بھی غلط ہے اور اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے کہ آپ کا آبجیکٹ اب کیوں نکل رہے ہیں؟ ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی کہ سازش کو بے نقاب کروں گا، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کیا ہو رہا ہے مجھے پتا ہے، انہوں نے کہا کہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، یہ جواز ڈھونڈ رہے تھے، یہ ساری چیزیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ سویلین بالادستی چاہیے، یعنی کہ یہ کس کو اشارہ کر رہے ہیں؟ یہ سیدھا سیدھا فوج کی طرف اشارہ ہے اور عدلیہ، ان کا آبجیکٹیو کہ ہم جب نکلے تھے نا، ہم عدلیہ تحفظ کے لیے نکلے تھے 2007 میں، ہم جب نکلے تھے نا، وہ تو کہتے ہیں ہم نکلے تھے عدلیہ تحفظ کے لیے، اسی جی ٹی روڈ پہ نکلے تھے، تو اب ٹکراؤ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے خلاف فیصلے غلط آئیں تو وہ تو صرف سمپل جا رہے ہیں لاہور جا رہے ہیں، غلط آئیں ان کے خلاف فیصلے ہیں تو غلط فیصلے ہیں۔ نہیں، اس میں ٹکراؤ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو جا رہے ہیں صرف لاہور جا رہے ہیں، جلسہ کریں گے، جگہ جگہ راستے میں خطاب کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جی یہ زیادتی ہوگی میرے ساتھ، اس طرح کی بات کریں گے۔ اسامہ بھائی میں نے کہا کوئی اعتراض نہیں ہے، جائیں، لیکن اس میں حکومتی وسائل استعمال نہ کریں، سرکاری خرچہ جو ہو رہا ہے ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، جس کے ابھی بھی میں آ رہا تھا نیچے وہ کھڑے ہوئے تھے سارے، نواز شریف کی تصویر، طارق فضل چودھری صاحب کی تصویر لگی ہوئی چھوٹی سی اوپر، اور نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ میں بھی نواز ہوں۔ سب فنڈز جو ہیں گورنمنٹ کے استعمال ہو رہے ہیں، مشینری استعمال ہو رہی ہے، پولیس، پنجاب پولیس پوری ڈیوٹی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں دیکھی ہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ جن کے اوپر کھڑے ہو کے وہ بینرز لگا رہے ہیں؟ افسوس۔ اور اس کے علاوہ اسکول جو ٹیچرز ہیں سرکاری، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی، پٹواریوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، سرکاری ملازمین کی ورکنگ ڈے انہوں نے استعمال کیا، بدھ کے دن کے چھٹی نہیں ہوگی اور سارے حاضر ہوں گے، گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، تو دفتروں سے نکال کر یہ لوگوں کو باہر لے کر کے آئیں گے، سرکاری ساری مشینری استعمال ہو رہی ہے، اس پہ بڑا سخت اعتراض ہے، اور دوسرا معاذرائی کی طرف جا رہے ہیں، یہ چیلنج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو سڑکوں کے اوپر، جو بالکل غلط ہے، یہ عدلیہ اور فوج کے خلاف نکلے ہیں۔ بات سنیں، نہیں مجھے اس پہ اعتراض ہے، مجھے اعتراض ہے فیصل بھائی، اس پہ اس لیے مجھے اعتراض ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں یا یہ عدلیہ کے ساتھ ٹکراؤ میں جا رہے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کے خلاف جا رہے ہیں، مجھے اس لیے اعتراض ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی بات، ایسا کوئی ایجنڈا ان کا سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا منو تسلیم کر لیا نا، تو کریں، نہیں کیا، تو اس بات چھوڑ دی، پارٹی چھوڑ دی، اب اور کیا کریں؟ نہیں چھوڑی، پارٹی چلا رہے ہیں، کابینہ انہوں نے تشکیل دی ہے، پارٹی کی ریلی کی، سی ایم کے پی کے پرویز خلق صاحب اگر انسٹرکشن عمران خان صاحب سے لیں گے تو ہمارے پاس تو کوئی جواز نہیں کہ ہم ان کو روکیں کہ آپ کا کے پی کے اندر کوئی، عمران خان نااہل شخص نہیں ہے، عمران خان لیکن کے پی کے اندر تو کوئی رول نہیں ہے ان کا، کوئی رول نہیں ہے، عمران خان کا کیا رول ہے؟ نہیں، پارٹی کا جو سنیں، بات سنیں، مینیفیسٹو جو پارٹی کا ہے، جو 2013 کے الیکشن میں خیبر پختونخوا میں لوگوں سے ہم نے وعدے کیے ہیں، وہ تو تحریک انصاف کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، تو وہ مینیفیسٹو امپلیمنٹ کرنے کے لیے عمران خان اپنا ویژن شیئر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ کس قسم کی؟ اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے کہ سویلین بالادستی پیسے کیسے قائم ہوتی ہے؟ ایسے قائم ہوتی ہے جب قانون کی بالادستی ہو، آپ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، قانون کی بالادستی پہ یقین نہیں کر رہے، آپ کے خلاف فیصلہ آیا تو آپ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، اور آپ ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود کہہ رہے ہیں جی کہ جی غلط فیصلہ آیا ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، فیصلہ پہلے آ چکا تھا، ہم نہیں کہہ رہے، ان کے عزائم ایسے ہیں، یہ اسی لیے باہر نکل رہے، ہم تو اپنے لوگوں کو، عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ کوئی باہر نہ نکلے اور لیٹ دیم ڈو، وہ کہتے ہیں نا گلی گلی میں شور ہے پورا ڈبر چور ہے، انجوائے کر رہے ہیں، جائیں، جس طرح سے ایک چور کو گھمایا جاتا ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں گاڑی چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں کارکن، بڑا جو ہے وہ ان کا برا حال ہے، سوشل میڈیا پہ تصویریں بھی شیئر کی ہیں انہوں نے، میں نے تو جس پہ شیخ رشید صاحب یہ میں تو کہتے ہیں جدھر بھی گیا ہوں پبلک میں، جس انہوں نے کہا جی ہم نے مٹھائیاں بانٹی ہیں، اور آپ کے حامی ہیں نا، وہ آپ کے حامی، ان کے بھی حامی ہیں نا، ناٹ آور حامی، دوسرے لوگ بھی جو ہیں، عام لوگ جو ہیں، جو کسی پارٹی کو اس وقت نہیں کر رہے، وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، نواز شریف صاحب کا سیاسی اور جو اسٹرینتھ آئی ہے پریڈ ایونیو پہ، جو یوم تشکر لاکھوں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اس دن پتہ چل گیا تھا قوم کدھر کھڑی ہے، اب یہ کیا پاور شو ہے؟ یہ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا سیاسی کریئر ختم ہونے جا رہا ہے؟ خواجہ حارث صاحب اپیل کے لیے مشاورت کی، نواز شریف صاحب سے ملے، انہوں نے تمام قانونی نکات سامنے رکھے اور وہ اپیل کے اندر جائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی آسانی سے نواز شریف صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے نرمی برتی گئی ہے ان کے ساتھ، اور کس کی جانب سے؟ دیکھیں نا ریفرنس پھر گیا ہے، ابھی نیب کے پاس گیا ہے، نیب کوٹ
ساری کرپشن کے ان کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن چلے گی. 45 دن کے بعد وہ بھی فیصلہ آ جائے گا. اسی کمرے میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے ایک بات کی تھی, آج پھر ہم آپ کو وہی بات کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ خوش قسمتی رہی تھوڑی ان سی, جو ان کے جرائم سامنے آئے ہیں, جو ثبوت سامنے آئے ہیں, جو ثابت ہوئی ہیں چیزیں, ان میں تو ان کو جیل میں ہونا چاہیے تھا. اور ان کے ساتھ تھوڑا سا نرمی برتی گئی ہے کہ صرف ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. اور ابھی دیکھیں باقی جو چیزیں ہیں فیصل بھائی, ابھی یہ معاملہ گیا نیب کورٹ میں, بالکل بالکل احتساب عدالت میں جب یہ گیا ہے تو اس کے اندر ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی کورٹ ہے, اور اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تبدیلی اس کے اندر آئے گی ان تمام معاملات کے اندر. جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے نا پوری, جی آئی ٹی کی رپورٹ تو چلیں جی, ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک تفتیشی رپورٹ ہے, اس سے صرف مدد ملی آپ کو تمام چیزوں کو کلیئر کرنے کے. نیب کو کیا نئی چیز دیں گے, یہ کیا ثبوت دیں گے؟ نہیں دیں گے نا, وہی چیزیں ہوگی نا. ابھی نئی چیز جمع بھی نہیں کروا سکتے, لا کے مطابق کوئی دستاویزات یہ جمع نہیں کروا سکتے. سپریم کورٹ نے قطری خط بھی ریجیکٹ کر دیا, ساری چیزیں قانون کا حصہ ہے یہ ایک نیب کورٹ میں بھیجنا, جس کے اندر یہ سارا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ نرمی برتی گئی ہے, تھوڑا سا قبل از وقت ہے, تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نیب کورٹ جو ہے اس کے اندر سے جو ہے وہ کیا فیصلہ نظر آتا ہے. جو آپ جیل جانے کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کسی نے اگر دیکھیں, مجھے قانون کی تو اتنی سمجھ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کی کارروائی میں بھی یہ بری طرح پھنسیں گے, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں, اور ان پہ کرمنل انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اور یہ سب جو ہیں, ناٹ اونلی نواز شریف, آئی تھنک یہ سارے حسن نواز ہیں, حسین نواز ہیں, مریم نواز ہیں, کیپٹن صفدر ہیں, شریف خاندان. ڈیسٹینیشن از گوئنگ ٹو بی پریزن. صحیح ہے. اچھا, آخری سوال آپ سے مجھے یہ بتائیے گا کہ ماحول کچھ گرم ہوتا زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ, پہلے ہی جو ہے وہ ایشوز اتنے زیادہ ہیں, لیکن اب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے آنے کے بعد, اور ظاہر کاف لیگ بھی ان کے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے, تو آنے والے وقت میں الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں. کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں منظر نامے پہ آپ مستقبل قریب میں؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں جمہوریت پہلی دفعہ پاکستان میں تگڑی ہوئی ہے. یہ جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا نا, اور پارلیمنٹ اپنی جگہ موجود ہے, وزیر اعظم چینج ہوئے, جمہوریت کو مضبوط ہوتا دیکھ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ فوج کے ساتھ ٹکراؤ میں جا رہے ہیں, معاذرائی میں جا رہے ہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, ان کے صبر کا امتحان لے رہے ہیں. فوج ایک ڈسٹنس پہ اور بالکل مداخلت نہیں کرنا چاہتی, لیکن جس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, یہ پوری ایک جو ہماری سویلین ایک پورا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, جو کہ اب جا کے پہلی دفعہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ایک راستے پہ نکلا ہے, ایک ترقی کے راستے پہ نکلا ہے جمہوری عمل. اس کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ شریف نہیں تو کچھ بھی نہیں, یعنی کہ ایک خاندان, شریف خاندان اگر برسر اقتدار نہیں ہے تو نون لیگ نہیں ہے. یہ ہے نون لیگ اصل. نون لیگ کا نہ کوئی نظریہ, نہ کوئی پارٹی, نہ کوئی آرگنائزیشن, نتھنگ, جسٹ شریف فیملی پارٹی. اور وہ پرائیویٹ لمیٹڈ جو کیا کہتے ہیں اس کو, اس کی طرز پہ یہ اپنی یہ کو چلا رہے تھے. اب تو شاہد غزال عباسی صاحب آ گئے ہیں, وہ کون سا شریف خاندان سے ہیں کہ اس سیٹ پہ تو وہ خود کہہ رہے ہیں ادھر وہ ہیں. یہ سارے درباری ہیں, ان کو کیوں وزارت ملی ہے؟ کیونکہ درباری کہ طلال چودھری کو کیوں وزارت ملی ہے؟ کیا کمپیٹنس؟ وہ کہتے ہیں نیشنل میڈیا پہ آ کے ڈیفینڈ کیا ہماری پارٹی کو. بالکل کمپیٹنٹ, ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دانیال عزیز, یہ سارے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جھوٹ بولنے میں, گالیاں دینے میں. یہ ہے ان کے کریڈینشلز. وہ جو سی وی دکھاتے ہیں, تو وزیر کیوں پڑھائیے, وہ کہتے ہیں سارا سی وی دیکھو. اچھا وہ یار کیا کیا گالیاں دیتے ہو تم. وہ عمران خان, اچھا روزانہ صبح اٹھتے تھے, حاجی ناشتہ بھی نہیں کرتا تھا, عمران خان کو برا بلا کہتا تھا. واہ دانیال, واہ دانیال, آپ کو منسٹر ہونا چاہیے. یہ ہے ان کے کریڈینشلز, جس کے اوپر انہیں وزارتیں ملی, جس کے اوپر زبیر عمر کو گورنرشپ ملی, اور بس یہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تاریخ میں پہلی بار سٹنگ حکمرانوں کا احتساب ہوا, اور زبردست احتساب ہوا. فیصل جاوید خان صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. ایک بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, انہی موضوعات پہ کچھ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان مسلم لیگ نون سے شائستہ پرویز ملک صاحبہ موجود ہے میرے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ قاضی شفیق صاحب ہے پاکستان عوامی تحریک سے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. شائستہ پرویز ملک صاحبہ, آپ سے سٹارٹ کروں گا. جی, میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قصاص مانگا جاتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جانب سے, تو کیا ابھی تک حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کیا اسسٹ کیا گیا ہے پاکستان عوامی تحریک کو؟ مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو کہ طاہر القادری صاحب چلے کہاں جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ وہ آتے ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ وہ آتے ہیں, سٹیج لگتا ہے, ان کے کارکن دیوانہ وار ان کا استقبال کرتے ہیں, وہ سٹیج پہ آتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں,
اور اس کے بعد وہ پھر مناسب سمجھتے نہیں ہے پاکستان میں رہنا. گرمی زیادہ ہو جاتی ہے, آئی تھنک موسم تبدیل ہو جاتا ہے. نہیں, انہوں نے بڑی سردی کے اندر بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا اپنا, اگر آپ کو یاد ہو. پھر وہ چلے جاتے ہیں جی. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا مقصد ہے, کیا ان کا ٹارگیٹ ہے, وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. یہ پارٹ ٹائم وزٹ کیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی. اچھا, میں قاضی شفیق صاحب سے پوچھتا ہوں. قاضی شفیق صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, نہ صرف ابھی جیسے شائستہ پرویز ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پارٹ ٹائم وزٹ کا کیا مقصد ہے, یہ عام تاثر پایا جاتا ہے لوگوں میں, عوام میں بھی پایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا کسی خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان آتے ہیں, کیا ان کو پیسے دیے جاتے ہیں جو وہ واپس چلے جاتے ہیں, آخر اس چیز کا کیا مقصد ہے کہ آپ کے اس, ٹھیک ہے آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف مانگ رہے ہیں, آپ رائٹ پہ ہیں, لیکن کنٹینیوٹی کیوں نہیں ہے اس سارے عمل کے اندر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ انصاف مانگیں, جب بھی آپ اپنے حق کی بات کریں, جب بھی آپ عوام کے حقوق کی بات کریں تو اس کو سازش قرار دیا جاتا ہے. یہ ایجنڈا ہے, یہ سازش ہے, یہ ان کے پیچھے ہے کوئی. تو اب جب بھی ہم نے موومنٹ کی یہ الزام لگتا ہے. اب جب نواز شریف صاحب سڑکوں پہ آ رہے ہیں تو ان کے پیچھے کون ہے, ان کے پیچھے کون, کس کا ہاتھ ہے, کس کا ایجنڈا ہے؟ وہ تو گھر آ رہے ہیں اپنے. چاہیے یہ چیز, ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر انصاف مانگنا ہمارا حق ہے. ہمارے لوگوں کو گولیاں لگی ہیں, وہ شہید ہوئی ہیں, 3 سال سے ان کے ورثاء کو انصاف نہیں مل رہا. تو اس کے لیے ہم جب احتجاج کریں گے, ہم پبلک موومنٹ آرگنائز کریں گے, ہم آئینی, قانونی, عدالتی تمام راستے اختیار کریں گے, تو یہ ہمارا حق ہے. اس کے لیے ہمیں یہ حق ملنا چاہیے, ہمیں انصاف ملنا چاہیے. اس لیے ہم 3 سال سے آواز بلند کر رہے ہیں. اور ہمارا ہر دن سڑک جو ہے وہ عدالتوں میں گزر رہا ہے, تھانوں میں گزر رہا ہے, کچہریوں میں گزر رہا ہے. ہم نے نہیں, سوال قاضی صاحب, سوال یہاں پر بڑا سمپل یہ ہے کہ جب آپ کنٹینیوٹی کیوں نہیں رکھ پاتے اس سارے عمل کی, آپ وہ خاص لمحہ ہی کیوں منتخب کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیں جو پاکستان کے حالات چل رہے ہیں, نئے وزیر اعظم آئے ہیں, نواز شریف صاحب کو نائل کر دیا ہے, اس موقع کے اوپر پاکستان آنا اور آ کر انصاف مانگنا, کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر ربط ہے نا بات کے. اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں. اب ایک تو ایشو یہ تھا کہ جب ہم نے 2013 میں سٹ ان کیا تو اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ابھی کیوں آئے ہیں. جب ہم نے 2014 میں کیا اس وقت بھی یہی سوال ریز ہوا کہ ابھی کیوں. اور جب اب ہم نکلنے لگے ہیں اور اب ہم احتجاج بلند کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک بہت زبردست فیصلہ دیا ہے اور اس ملک کے اندر جو کرپشن کا ایک بہت بڑا بت تھا وہ گر گیا ہے. تو اس کے نتیجے میں جی قاضی صاحب, شائستہ پرویز ملک صاحب کا پوائنٹ لیتے ہیں, آپ کی بات آ گئی, آپ کی رائے آ گئی ہے, شائستہ پرویز ملک صاحب کو سنتے ہیں. بلند کریں اور ہم جائیں اور ہم سپریم کورٹ سے شائستہ صاحبہ پلیز. جس جی آئی ٹی نے پیناما لیکس کی انویسٹیگیشن کی ہے, آپ اسی جی آئی ٹی کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا کیس بھی دے دیں, وہ بھی انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے اوپر بھی آپ اسی طرح ساتھ دیں. ٹھیک ہے شائستہ پرویز ملک صاحبہ, امید ہے. جی قاضی صاحب سنیے گا. اچھا, اب مجھے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ کمپیئر نہ کریں طاہر القادری صاحب کو اور میاں نواز شریف کو. میاں نواز شریف وہ جو ان کا آپس میں کمپیئر ہے بھی نہیں جی, ان کا کدھر کمپیئر ہے, کہاں نہیں آپ سیاست کر لیں تو اس جو پوری دنیا میں بزنس امپائر کھڑے کرنے میری بات سنیں. کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ بزنس میں لگانے جاتا ہے اور کہاں ڈاکٹر قاضی صاحب تھوڑا سا حوصلہ رکھیے. قاضی صاحب پلیز, ہم 1 by 1 بات کریں گے تو ہمارے ناظرین کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی. قاضی صاحب پلیز اپنی ٹرن پہ 2 منٹ میری بات سن لیجیے. آپ نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا کہ وہ ساری دنیا میں خدمت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, تو ساری دنیا میں کر رہے ہیں تو سیاست بھی وہیں کریں. جہاں 8 مہینے رہتے ہیں وہاں سیاست بھی وہیں کریں, وہیں پہ دھرنے دیں, وہیں پہ سب کچھ کریں. 2 مہینے آ کے 3 مہینے آ کے یہاں کا پیس نہ خراب کریں. آپ لوگ میاں نواز شریف سے کمپیئر کر بھی نہیں سکتے, وہ اس ملک میں رہتے ہیں. آپ لوگ تو ہیں پارلیمنٹ کو توڑنے والے, آپ ہیں پی ٹی وی کو توڑنے والے, آپ ہیں قبریں کھودنے والے, آپ کفن پہننے والے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ جائیں, آپ باہر جو آپ لوگوں نے اتنا ایک دکان سجائی ہوئی ہے اور اسلام کو بیچ رہے ہیں, ہم کم از کم میڈم ایک بات سن لیں, ہم کرپشن کرنے والے نہیں ہیں. ہمیں کسی عدلیہ نے 5 ججوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ جس آنےسٹ ہیں, بدیانت ہیں, ہم نے اس ملک کے قوم کا خون نہیں نچوڑا, ہم نے اس ملک کے اندر کرپشن نہیں کی, پیسہ خبر نہیں کیا, ہم نے پوری دنیا کے اندر بزنس امپائر کھڑے نہیں کیے. یقیناً ہمارا نواز شریف کا آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم تو اگر انصاف مانگ رہے ہیں کہ جو آپ نے لاشیں گرائی ہیں, جو آپ نے ظلم کیا ہے, قتل عام کیا ہے, اس کو ہمیں آپ انصاف دے دیں. ہم تو انصاف مانگ رہے ہیں, تو انصاف آپ کیوں نہیں دے رہے؟ قاضی صاحب وہ لاشیں ابھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے گرائی ہیں یا حکومت نے گرائی ہیں. اس کا جب فیصلہ آ جائے گا تو آپ الزام عائد کرتے اچھے لگیں گے. کیوں ہلکان ہو رہے ہیں بول بول کے؟ آپ نے پھر 2 مہینے بولنا ہے, پھر آپ نے چلے جانا ہے. آپ کا لیڈر باہر کماتا ہے, باہر بناتا ہے, باہر وہ فقیروں کے حال تو رہ نہیں رہے, وہ جس طرح رہ رہے ہیں وہ سب کو پتا ہے.
अब आप छोड़ दें ये बातें। वो उनमें इनमें फर्क सिर्फ ये है कि वो पूरी दुनिया में जाते हैं, इस्लाम की खिदमत करते हैं, और वहाँ का पैसा यहाँ आता है। वहाँ जो मेरी बात सुने, लूट मार गरीब कौम का। जी कादिर साहब, आप रिपीट कर रहे हैं यही बातें, ये पॉइंट आ गया है, इसके ऊपर जवाब ले लीजिए ना। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा को बात मुकम्मल करने दें, उसके बाद फिर आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। उन्होंने कहा, काजी शफीक साहब सुनिएगा, बच्चा कह रहे हैं, काजी शफीक साहब सुनिएगा। गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है, ये नहीं कह रहा, पूरी कौम कह रही है, बच्चा कह रहा है। ये फर्क है हमारे और आप में, हमारे और आप में ये फर्क है कि आपने मजलूम लोगों की लाशें गिराई हैं। काजी शफीक साहब, मुझे प्लीज आप इजाजत दीजिए कि मैं 1 बाय 1 इसको कंडक्ट कर सकूं। अगर इस तरह से हम बात करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा, आवाम इस चीज को नहीं देखती। आप बात मुकम्मल होने दें, उसके बाद आप अपनी बारी पे बोले। आपकी बारी पे शाइस्ता साहिबा एक दफा भी आपको इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज उनका पॉइंट ऑफ व्यू लीजिए, उसके ऊपर आप जरूर कमेंट करें। मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि करप्शन, आप शोर मचा रहे हैं, गली गली में चोर है, जो डिसीजन आया है उसको तो पढ़ लें, उसमें करप्शन का जिक्र नहीं है। आप मेरे भाई आप शोर कर रहे हैं, वो बात आपको कहीं पूरी डिसीजन में नजर आए तो मुझे भी लाके दिखा दें। नारा है ये आपने लगाया है, आपका लगाया हुआ नारा, किसी हमें भी वोट मिला है, हम भी अवाम की ताकत से आए। आप तो 2 सीटें ना असेंबलियों में ले सके, किधर हैं आपके मेंबर, कहाँ है? हमने धांधली नहीं की, हमने डालेंगे तो मैंडेट नहीं चुराया, हमने धांधली नहीं की। ये सारे तो काजी साहब सियासी इल्जामात है ना, ये सारे तो सियासी इल्जामात हैं। धांधली के हवाले से आपके सियासी कजन ने 4 माह बल्कि 6 माह तक ये वो जो हल्का खुला है उसमें धांधली निकली है। नहीं, कौन से किस हल्के पे धांधली निकली है? उसके अंदर आपकी धांधली 4 हल्कों की बात की थी आपके सियासी कजन ने, उनने कहाँ पे धांधली निकली है? ख्वाजा आसिफ के हल्के में निकली धांधली, शेख वो साद रफीक के हल्के में निकली धांधली, हर हल्के की बातें आप कर रहे हैं। आपने 2013 का जो इलेक्शन था, ये पाकिस्तान की तारीख का रिक्त तरीन इलेक्शन था। बात सुने, मुझे एक बात बताएं, जिसमें आपने धांधली की, आपने किसी का मैंडेट चोरी किया। अच्छा, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं किया। हम क्यों किसी का मैंडेट, हम क्यों पैसे पैदा करें? हम तो पॉलिटिकल सिस्टम, काजी साहब पैसे का और निजाम का अमल दखल का खात्मा नहीं होगा, जेन्युइन क़यादत कभी भी हमारे जो की नहीं आएगी। इसी तरह के चोर। काजी शफीक साहब सुन तो लीजिए, इसका जवाब तो सुन लें। देखें आप क्या बोलेंगे, आपके पास तो एक सीट नहीं है भैया मेरे, आप क्या चीजें बातें क्या कर रहे हैं आप यहाँ बैठ के, आपके पीछे है कौन? आप मदरसों के लोगों को निकाल के ले आते हैं तो आप समझते हैं कि आप, हमारा पूरे मुल्क में कोई मदरसा नहीं है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके बाद आपकी बात कम है। हमारा कोई मदरसा नहीं, हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इस्लामिक सेंटर्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फख्र है वो, हमने काम किया है, हमने ग्राउंड पे काम किया है। कोई आप एक स्कूल ही बता दें, कोई एक यूनिवर्सिटी बता दें। अच्छा काजी साहब मुझे जवाब ये दीजिएगा, काजी साहब मुझे जवाब, काजी शफीक साहब सुनिए, मुझे जवाब ये दीजिएगा कि ताहिरुल कादिर साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करें। बड़ी तादाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन होंगे, बड़ी तादाद में आप पे कारकुन होंगे, इससे टकराव पैदा हो सकता है। और अगर आप अल्लाह ना करे, वैसे इधर अल्लाह ना करे, मैं कहता हूँ कभी ऐसा ना हो, ये जाने बड़ी कीमती हैं। लेकिन शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, ये भी देखने में आ सकता है कि जो हालात हैं अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के, कोई शरारत कर सकता है, कोई तीसरी पार्टी इससे फायदा उठा सकती है, दहशतगर्द इससे फायदा उठा सकते हैं। जी मैं इसका जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। ये मकसद नहीं था उनका कि कोई खुदा न खास्ता कि वो जुलूस आ रहा है तो उससे जाके टकरा दे। ये कि एक सिंबॉलिक एहतजाज होता है और उसके लिए यकीनन कोई अलग जगह, अलग वो रूट, अलग उसका वो मुंतखब करेंगे, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई टकराव की कैफियत पैदा हो, क्योंकि हम अव्वल दिन से आखिर दिन तक पुरअमन है। हम डॉक्टर तारुल कादरी की पूरी दुनिया में नहीं, वो पीटीवी पर हमले का इल्जाम आप पर लगता है काजी शफीक साहब, पीटीवी पे हमले का इल्जाम आप पर लगता है काजी साहब? जी मैं बताता हूँ, देखें बात सुन लें, जो पार्लियामेंट का और पीटीवी का ये हमले की बात करते हैं और जिसको बहुत ज्यादा वो इनके कजन्स ने की, वो इनके कजन ने भी नहीं किया। मेरी पूरी बात पूरी सुन ले कि जो पार्लियामेंट का वाकया था वो ये था कि पार्लियामेंट के 2 हिस्से हैं, ये मैडम मुझसे ज्यादा बेहतर जानती है। एक पार्लियामेंट है और एक उसके बाहर जो उसका लॉन बना हुआ है, उसकी फेंस अलग लगी हुई है। तो जिस रात चौधरी निसार ने बदतरीन शेलिंग की उन ऐसे लोगों के ऊपर, गोलियां बरसाई, कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उसके जो लॉन था उसकी फेंस तोड़ के अंदर जाके खैमजन लोगों ने अपनी जान बचाई। तो क्या इंसानी जान से ज्यादा तकद्दुस है पार्लियामेंट की फेंस का? क्या आप
آپ انسانی جان سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں پارلیمنٹ کی فینس کو اور اس کی لان کو کہ اگر وہاں 4 لوگ چلے جاتے اور آپ اس کے اچھا پی ٹی وی کا کیا جواب دیں گے, پاکستان ٹیلی ویژن کا کیا جواب دیں گے؟ قاضی شفیق صاحب پی ٹی وی پہ تو ایک حملہ تھا نا, وہ تو پارلیمنٹ کے اندر تو ایک شخص بھی داخل نہیں ہوا. قاضی صاحب پی ٹی وی پہ تو حملہ تھا نا جی پی ٹی وی کے اوپر جو اس وقت یہ مصدقہ اطلاعات ہے, اور انشاءاللہ جس وقت بھی یہ کسی اچھے لیول کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو ہم پیش کر دیں گے. جب یہ لیول کون سا ہوگا بھیا نور کے لوگوں نے کیا تھا, وہ کہ ایک ایسا ڈرامہ کرے, ایسا فیک کوئی ایلیمنٹ داخل ہو جائے پرتشدد جس سے ہمارا کیس مضبوط ہو سکے, تو ہمارے لوگ اس میں شامل نہیں تھے. یہ جی چلیں جواب لیتے ہیں. قاضی شفیق صاحب آپ نے کہا کہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, اس کا جواب لے لیجیے, تسلی سے سنیے گا قاضی صاحب, جواب سنیے گا. جی میری بات سن لیں پلیز, میری ایک ریکویسٹ ہے. ہیلو جی جی پلیز. میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے بھائی سے کہ ان کا کام ہے یہ تبلیغ کریں, لوگوں کو اسلام کی طرف لائیں, لوگوں کو مسلمان کریں. سیاست ان کا کام نہیں ہے, سیاست کو اور مذہب کو. یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا, بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ ہم تبلیغ کریں, لوگوں کو سچائی کی دعوت دیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کرپشن کریں, لوٹ خسوٹ کریں, کرپشن کریں, بددیانتی کریں, لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا اور ہم تبلیغ کرتے ہیں, ہم جا کر کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا, ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا. کس نے ووٹ دیے؟ آپ ووٹ چرائے, آپ نے ووٹ لیے نہیں, ووٹ چرائے, ووٹ آپ نے دھاندلی کے ذریعے لیا, ووٹ آپ نے بدماشی سے لیا. اچھا قاضی صاحب ایک بات کا جواب دیجیے گا. قاضی شفیق صاحب, قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں, قاضی صاحب ایک منٹ دیجیے گا, میرے ایک سوال لیجیے. قاضی شفیق صاحب ایک سوال ہے. قاضی شفیق صاحب ایک سوال یہ ہے, مجھے یہ بتائیے گا, یہ ماضی میں پریکٹس ہم دیکھتے آئے ہیں کہ قادری صاحب آتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں. اس بار جو ہے کیا آپ انصاف لے کر اٹھیں گے؟ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ آپ انصاف لے کر اٹھیں گے یا اس بار بھی آپ حبس بڑا ہے آج کل, اچھی طرح اندازہ ہو جائے. گرمی بڑی ہے آج کل. ہاں بالکل بے فکر ہو جائیں. ہم نے شدید گرمی کے عالم میں بھی 70 دن ہم اسلام آباد کی سڑکوں پہ بیٹھے رہے, اسی فکر میں کریں. قاضی شفیق صاحب اس بار بتائیں کیا انصاف لے کر اٹھیں گے؟ آپ ووٹ لینے کی بات بھی کریں, تیاری کریں الیکشن 2018. شرم ہونی چاہیے آپ کو کہ آپ کو سپریم کورٹ سے سونیس کہہ رہی ہے اور آپ نکل رہے ہیں جی ٹی روڈ پہ احتجاج کرنے. ذرا بتا دو جی ٹی روڈ پہ کس کے خلاف احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ احتجاج لوگ آپ کے خلاف سازش کی, ذرا بتا تو دیں. نہیں وہ احتجاج تو نہیں ہے. شائستہ صاحبہ کیا احتجاج کرنے آ رہے ہیں آپ جی ٹی روڈ پہ؟ کس نے آپ کی حکومت کو گرایا؟ کس دفعہ آپ نے حکومت کی نہیں, اس کا نام تو لے ذرا. اچھا آپ ذرا چپ ہوئیں گے. قاضی صاحب اب آپ پلیز انٹرپٹ نہیں کریں گے میری ریکویسٹ پہ. قاضی شفیق صاحب پلیز انٹرپٹ نہیں کریں گے, تسلی سے بات سن لیں. قاضی شفیق صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ قاضی شفیق صاحب آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ قاضی شفیق صاحب پلیز انٹرپٹ نہیں کریں گے, پلیز بات سن لیں, آپ کو پورا موقع دیا جا رہا ہے. قاضی صاحب پلیز. آپ کی مرضی سے راستے سے ہم گھر جائیں کہ آپ جو راستہ ہمیں بتائیں اس سے ہم نے گھر جانا ہے. ہاں قاضی صاحب جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی سے تو ہم گھر نہیں جائیں گے, گھر جا رہے ہیں, لاہور جا رہے ہیں. نہیں جیسے مرضی ہے جائیں, آپ کا گھر ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ 4 سالوں میں پہلی دفعہ آپ کو جی ٹی روڈ کا ایک رستہ یاد آیا. یہ جی ٹی روڈ تو پہلے بھی تھا. گھر تو موٹر وے سے بھی جاتے ہیں, گھر تو بائی ایئر بھی پہلے جاتے تھے. اس پبلک کی جانب آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں چاہتا 4 سالوں سے. تو کیا گھر کا راستہ آپ کو آج ہی یاد ہے جی ٹی روڈ کا؟ 4 سال آپ کہاں تھے؟ کبھی ایک دفعہ بھی جی ٹی روڈ سے گئے؟ بتا دیں. قاضی صاحب مجھے یہ بتائیں کیا اس دفعہ آپ جو ہے وہ انصاف لے کر اٹھیں گے یا اس بار بھی جو ہے وہ اس کام کو ادھورا چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ نہ ادھورا ہم نے پہلے چھوڑا تھا نہ اب چھوڑیں گے. ہم آئینی قانونی پرامن جدوجہد پرامن جتنی بھی اویلیبل آپشنز ہیں ان سب کو اڈاپٹ کریں گے اور کرتے رہیں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا. لیکن اب انصاف چونکہ ہم چھین تو سکتے نہیں, ہمیں بندوق اور گولی کی ٹریننگ تو ڈاکٹر صاحب القاضی نے دی نہیں ہے. ہم پرامن طریقے سے جو ہم احتجاج کر سکتے ہیں, جو آئینی قانونی راستہ ہے وہی اختیار کر سکتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ پہلے بھی ہم کر رہے تھے, اب بھی کریں گے اور زیادہ بہتر انداز سے کریں گے جب تک ہمیں انصاف نہیں مل جاتا. اسٹریٹجی کیا ہے اس دفعہ آپ کی؟ دیکھیں اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم ایک تو سپریم کورٹ سے اپیل کر رہے ہیں, بار بار اپیل کریں گے کہ جس طریقے سے آپ نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے پاناما لیکس کے میں اندر, آپ اس میں بھی اس کا بھی سو موٹو لیں اور اسی موجودہ جو ہے انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے اسی کو سارا ماڈل ڈاؤن کا کیس دیں, وہ انویسٹیگیٹ کرے اور اسی طرح 60 دنوں کے اندر رپورٹ دیں اور آپ اس کے اوپر اپنی ججمنٹ دیں.
اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جتنے بھی پبلک پریشر ہوگا, پبلک موومنٹ ہوگی, اس کے اوپر بھی ہم کام کریں گے اور ہر اویلیبل آپشن کو ہم اڈاپٹ کریں گے اور اپنی صدائے احتجاج بلند کریں گے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو قادری صاحب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ جو نواز شریف صاحب ہیں, چلے نواز شریف صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں, کہ وہ لاہور آ رہے ہیں, ان کا استقبال کریں, یہ استقبال خطرہ بن سکتا ہے. یہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ یہ استقبال کس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں, کیا رہے ہیں؟ نہیں وہ اس طرح نہیں ہوگا, ٹکراؤ یا خطرہ اس طرح کا ہم کبھی بھی نہیں بننے دیں گے. وہ ایک سمبولک احتجاج ہوتا ہے یقیناً. وہ یہی ہوگا کہ ہم ان کو یہی شو کریں گے کہ یہ جو 14 لاشیں یہ بھی انصاف کی منتظر ہیں, اور وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو ان کے راستے پہ پتھر اٹھا کے کھڑے ہو جائیں گے یا ان سے کوئی ٹکراؤ کریں گے. یقیناً اس کے لیے کوئی پیسفل راستہ جو ہے وہی اڈاپٹ کیا جائے گا جس میں ٹکراؤ بھی نہ ہو اور ہماری آواز بھی پہنچ جائے. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتانی, آپ سے جاننے کی کوشش کرنی ہے, جو میں نے سوال بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس دفعہ کیا یہ پلان ہے کہ انصاف لے کر اٹھنا ہے آپ نے؟ انشاءاللہ بالکل, اس کے بغیر ہم نہیں اٹھیں گے. کیونکہ پہلے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے, جب قادری صاحب نے یہ بھی کہا تھا جو واپس آئے, وہ کہیں جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم انصاف لینے کے بعد ہی کوئی اگلا پلان کریں. نہیں, جب قادری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو واپس آئے اس کو بھی شہید کر دو. دیکھیں ہم نے 70 دن وہاں بیٹھے, ٹھیک ہے, ایک لمبا دھرنا دیا, ہم نے اس نظام کے خلاف لڑے, وہاں پر بیٹھے. یہ آپ دیکھ لیں کوئی اور جماعت آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا دھرنا نہیں دے سکی جس میں 24 گھنٹے وہ وہاں بیٹھے, مرد خواتین بچے بوڑھے جوان سب وہاں بیٹھے, ڈاکٹر صاحب خود وہاں بیٹھے. لیکن جب آپ کو ایک اسٹریٹجی سے رزلٹ نہ مل رہے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی پڑتی ہے. تو ہم اپنے احتجاج کے ایکسٹریم لیول تک گئے تھے, ایکسٹریم لیول تک. اس کے بعد اس کا اینڈ تھا. اب ہم نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی, واپس آئے, ہم نے اپنے کارکنان کی ری ایبلیٹیشن کرنی تھی, ان کو دوبارہ سیٹل کرنا تھا, ان کی جاب چلی گئی, ان کے بزنس چلے گئے, ان کو دوبارہ سیٹل کرنا تھا اور ہم سیٹ بیک پہ آنا پڑا. تو آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ سیٹ ہو گئے, ہماری ری ایبلیٹیشن ہو گیا کارکنان کی. دوبارہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم ایک اسٹرانگ پرامن موومنٹ آرگنائز کر سکتے ہیں, فائٹ کر سکتے ہیں سسٹم کے خلاف. تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب میدان میں, اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اچھا 2018 کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, کیا اس سے بھی کوئی تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کا واپس آنے کا؟ کوئی الیکشن کیمپین بھی کریں گے, الیکشن میں حصہ لیں گے کیا؟ اس حوالے سے کوئی پلاننگ چل رہی ہے آپ کی؟ الیکشن میں تو ڈیفینیٹلی پاکستان عوامی تحریک جائے گی, لیکن ہمارا جو مطالبہ ہوگا, ہمارا سٹینس ہے, سب سے پہلے تو ہم قصاص موومنٹ آرگنائز کریں. لیکن آپ نے کہا تھا, قاضی شفیق صاحب, آپ کی پارٹی نے کہا تھا کہ جب تک الیکشن ریفارمز نہیں ہوں گی ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. نہیں دیکھیں, ہمارا مطالبہ پہلے دن سے یہ رہا ہے اور ہمارا یہ سٹینس بہت کلیئر سٹینس ہے کہ جب تک اس ملک کے اندر یہ پورا پولیٹیکل سسٹم ختم نہیں ہوگا, جب تک ریفارمز نہیں ہوگی, احتساب نہیں ہوگا, تو آپ جینوئن الیکشن کبھی بھی نہیں کرا پائیں گے. اسی جاگیردار سرمایہ تو اب آپ اسی سیٹ اپ کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم الیکشن تو لڑیں گے, اگر یہ چینج نہیں بھی ہوتا پھر بھی ہم الیکشن لڑیں گے. صحیح ہے, بہت شکریہ آپ کا قاضی جی, اس نظام کو چینج کریں. تھینک یو سو مچ قاضی شفیق صاحب اور شائستہ پرویز ملک صاحب, آپ کا بھی شکریہ. پاکستان مسلم لیگ نون سے شائستہ پرویز ملک صاحبہ موجود تھی ہمارے ساتھ, قاضی شفیق صاحب پاکستان عوامی تحریک سے موجود تھے, اور اس سے پہلے ہم نے فیصل جاوید خان صاحب سے بات کی جو کہ رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. خوف یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا تصادم نہ ہو دونوں جماعتوں کے کارکنوں میں. کل جو ہے وہ نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر استقبال کا کہا ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب نے یہ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ وہ واقعی وہاں پر بیٹھیں گے, دھرنا دیں گے, کیونکہ قادری صاحب یہ کہتے ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے اپنے کارکنان سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ یہاں پر بیٹھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا تو وہ دادا دربار موجود ہے, رہائش کا مسئلہ بھی یہاں پر آپ کو نہیں ہوگا. تو اب نظر تو یہ آ رہا ہے کہ شاید اس دفعہ بھی کوئی لمبا دھرنا دیا جا رہا ہے پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے, اور خاص کر یہ ٹائمنگ ایسی ہے جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو تاحیات نااہل کر دیا ہے. اس کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ ماحول کچھ مزید ہمیں جو ہے وہ گرم ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف بھی کھڑی ہوئی ہے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.